नाज़रीन, नबीबिया की एंट्री हुई है और नबीबिया ने इसराइल के जो असलहा बरदार जहाज है उनको पकड़ने की बात की है और उसके लिए मुख्तलिफ मुल्कों को भी इकट्ठा कर रहा है। एक हैरान कुन ये डेवलपमेंट सामने आई है। अफ्रीका का मुल्क नबीबिया और उसकी 87% जो आबादी है वो क्रिश्चियन है, यानी वो एक बेसिकली एक क्रिश्चियन स्टेट है। लेकिन आप देखिए कि दुनिया किस तरह फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो रही है। नबीबिया के साथ ही साउथ अफ्रीका है और आपको याद है कि साउथ अफ्रीका ने क्या रोल प्ले किया है फ़लस्तीन के लिए, किस तरह आलमी सतह के ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई है फ़लस्तीन के लिए। इसी दरमियान नाज़रीन, गजा से ज़बरदस्त ऑपरेशन की तफसीलात आ रही हैं और आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ एक एक्सप्लोसिव डिवाइस से 12 इजरायली फौजियों को निशाना बनाया गया है। और हिजबुल्लाह के हवाले से तफसीलात ये आ रही हैं कि एक बार फिर सैकड़ों मिसाइलों से अटैक किया गया है। इजरायली इकॉनमी का भट्ठा बैठ गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि जो यूरोपियन बैंक्स हैं उन्होंने इजरायली बैंक्स के साथ जो एक पार्टनरशिप होती है वो कट करना शुरू कर दी है। तो सबसे बड़ा जारी बात है, पैसा होता है, इकॉनमी अगर आपके कंट्रोल में है तो दुनिया आपके कंट्रोल में होती है। और ये तो बेसिकली हैं ही बैंकार। तो वेस्ट के जो बैंक्स हैं वो इनके बैंकों के साथ अपने जो पार्टनरशिप है, जो शेयर्स हैं वो कट डाउन कर रहे हैं। तो ये अब तक की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ईरान के हवाले से कुछ तफसीलात आपसे शेयर करना चाहता हूं। पेंटागन की जानिब से कुछ बयानात आए हैं ईरान के हवाले से और पेंटागन ये कहता है कि हम समझते हैं ईरान इस वक्त भी फौजी कार्रवाइयों के लिए तैयार है। यानी इन पिछले 22 से 23 दिनों के अंदर भरपूर कोशिशें, बयानात, धमकियाँ, अप्रोच किया गया, ऑफर्स, बहुत कुछ हुआ। लेकिन पेंटागन आज कह रहा है कि वो ईरान को बैकफुट के ऊपर ले जाने में नाकाम हुआ है और ईरान इस वक्त भी तैयार है। और मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ डिले और सिर्फ ये जो इंतज़ार हो रहा है वो चूँकि अरबों ने टाइम लिया हुआ है तो उसका जो है वो इंतज़ार हो रहा है। लेकिन ईरान जो है वो अपनी बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटा है और पेंटागन इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ईरान इस वक्त तैयार है। इजरायली मीडिया भी इस हवाले से कुछ बयान दे रहा है। हिजबुल्लाह एंड ईरान रिवेंज हैज नॉट चेंज्ड एंड इज स्टिल ऑन द एजेंडा एंड दिस कुड हैपन एट एनी मोमेंट। सूरत हाल इस सतह के ऊपर खड़ी हुई है कि इतने दिनों के बाद, कमोबेश 3 हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों से ज़्यादा का टाइम हो गया है, इसके बावजूद हिजबुल्लाह और ईरान का जो रिवेंज है वो अभी तक टला नहीं है, बल्कि वो इस सूरत हाल के ऊपर खड़ा हुआ है कि एट एनी मोमेंट हिजबुल्लाह और ईरान अटैक कर सकते हैं। यानी ट्रस्ट तो किसी के ऊपर भी नहीं है ना। ठीक है, ईरान इंतज़ार कर रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। इजराइल कह रहा है कि किसी भी वक्त कोई भी सरप्राइज़, और हिजबुल्लाह ईरान इस बात को दोहरा चुके हैं कि उनका जो अटैक होगा वो मैक्सिमम सरप्राइज अटैक होगा, पता भी नहीं चलेगा। इसी दरमियान नाज़रीन, व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है, वी कंटिन्यू टू मॉनिटर ईरान एंड टेक नथिंग टू ग्रांटेड, कि हम ईरान की जो सारी कार्रवाइयां हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त बेसिकली आपके सामने तो नजर आ रहा है ना कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको पता भी नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। जैसे पेंटागन कह रहा है, व्हाइट हाउस कह रहा है कि वो इस वक्त ईरान को मुकम्मल मॉनिटर कर रहे हैं। एक इंटेलिजेंस वॉर, एक वर्ल्ड वॉर के लेवल के ऊपर चल रही है। वो ईरान को मुकम्मल मॉनिटर कर रहे हैं, ये कहाँ से किधर अपना असलह सप्लाई कर रहा है, किधर से एयर डिफेंस तैनात कर रहा है, इसकी क्या तैयारियां हैं, इसकी इंटेंशंस क्या हैं। और सेम ईरान, यमन और हिजबुल्लाह ये भी मॉनिटर कर रहे हैं। ईरान जो है वो अमेरिकी सरगर्मियों के हवाले से ये अपडेट कर चुका है, ऑन रिकॉर्ड बता चुका है कि खलीज फारस में, बहरा अरब में, रेड सी में, बहरा रूम में, इन तमाम जगहों के ऊपर जो अमेरिकी फ़ौज की कार्रवाइयां हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। अमेरिका क्या तैयारी कर रहा है, कहां पर अपनी फ़ौज डिप्लॉय कर रहा है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। तो ये हाई लेवल के ऊपर जो इंटेलिजेंस वॉर है वो जारी है। इसी दरमियान जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है ईरान के हवाले से, एक तो फ्रांस की कॉल हुई, हमने आपको बताया, अब बरतानिया की भी कॉल हुई है। एक बार फिर आप देखें कि ये जो बरतानिया के वज़ीर आज़म ने फ़ोन किया था, काफ़ी सालों के बाद किसी बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को कॉल किया है और अभी मतलब उसको 5-7 दिन हुए, अब दोबारा से बरतानिया ने रब्ता किया ईरान से। पूरी कोशिश, यानी आप धमकियाँ कह लें या जो भी, जिस तरह से भी, ईरान को अभी भी पूरा प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप जरा अंदाजा करें, क्या कोई इस्लामी मुल्क इस तरह से जवाब दे सकता है? ईरान ने कैसे जवाब दिया? ईरान ने दोनों को ये कहा, हिज कंट्री इज राइट टू रिटेलिएट अगेंस्ट इजराइल फॉर लास्ट मंथ असैसिनेशन। उन्होंने कहा कि हमारे पास राइट है, इंटरनेशनल राइट है, हमारा इनहेरेंट राइट है और हम इस्तेमाल करेंगे। अनफॉरगिवेबल वायलेशन ऑफ ईरान सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी, एडिंग दैट पुनिशिंग द एग्रेसर इज ईरान्स राइट, कि ये अनफॉरगिवेबल है,
یہ قابل تلافی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کیا کوئی اسلامی ملک اس طرح سے بات کر سکتا ہے برطانیہ، فرانس یا امریکہ کے حوالے سے؟ تو برطانیہ اور فرانس کے فارن منسٹر سے بات کرتے ہوئے ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ یہ انفارگیویبل کرائم ہے جو اسرائیل نے کمٹ کیا ہے، اور اس کو بغیر پنش کیے، بغیر اس کا احتساب اور سزا دیے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لہٰذا ہم ہر صورت میں، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم ہر صورت میں بدلہ لیں گے۔ تو یہ ایران کے حوالے سے تازہ ترین اس وقت تفصیلات ہیں۔ اسرائیل's assassination of martyr Ismail Haniya in Tehran constitute an act of terrorism and an unforgivable violation of Iran's security and sovereignty۔ باقاعدہ انہوں نے لفظ ہے وہ ایکٹ آف ٹیررزم بھی استعمال کیا کہ یہ دہشت گردی ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ مختصراً ہم نے ایران کی تازہ ترین تفصیلات، اور پھر سنڈے کا ٹائم دیا گیا لاسٹ، آج تو سیٹرڈے ہے، کل کا ٹائم ایران کی جانب سے دیا گیا ہے۔ کائرو میں میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہاں سے پھر قطر کے وزیر اعظم جائیں گے ایران اور آگاہ کریں گے۔ ایران نے کہا کہ ہم مزید ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین جو اگلی خبر ہے بہت حیران کن، اور دیکھیے دنیا کیسے بدل رہی ہے۔ اسرائیل اس جنگ کے ذریعے یہ چاہتا تھا کہ فلسطین کا جو نام و نشان ہے وہ مٹا کے رکھ دے گا، کیونکہ ہمارے سرکردہ لیڈر مالک بھی اس کی سائیڈ کے اوپر تھے۔ مسلم نوجوان اگر ہم اوورال دیکھیں تو میری ذاتی رائے ہے، اور یہ سارے تجزیے بھی بتاتے ہیں کہ اس طرح سے اٹیچ نہیں تھے، مطلب جانتے نہیں تھے فلسطینی تنازع کی بنیاد، اور اس طرح سے متحد نہیں تھے، آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ تو ان کو یہ تھا کہ بھئی دنیا میں کون آئے گا ہمارے خلاف، مسلم ممالک سوئے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ان کے ہاتھ پاؤں ہم نے باندھے ہوئے ہیں، اور اس کا ثبوت ہمارے سامنے ہے کہ ابھی تک کسی اسلامی ملک نے اپنی فوجیں نہیں بھیجی ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کیا ابھی تک آپ دیکھیں 10.5 مہینوں میں لاکھوں فلسطینی شہید ہو گئے، دنیا نے مذمت کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ان کی کیلکولیشن اس حوالے سے بالکل ٹھیک تھی کہ ہم اس جنگ کے ذریعے، ان کا یہ تھا کہ فلسطین کو مکمل ختم کر دیں گے، اور نہ مسلمان کچھ کر سکیں گے نہ دنیا کچھ کر سکے گی۔ لیکن دنیا جس طرح کھڑی ہوئی ہے، کرسچنز ویسٹ کے اور باقی دنیا کے ممالک نے سٹینڈ لیا، جیسے ساؤتھ افریقہ ان کو گھسیٹتے ہوئے عالمی عدالت میں لے گیا۔ آج نبیبیا سے حیران کن خبر سامنے آئی ہے۔ نبیبیا کہہ رہا ہے کہ جو اسلحہ بردار جہاز گزر رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے پکڑا جائے۔ نبیبیا urged to block suspected military cargo ship to Israel۔ اب یہ وہ کارگو شپس ہیں جو ظاہر بات ہے ریڈ سی سے تو گزر نہیں رہے، یہ افریقہ کے کوسٹل لائن سے جو ہے نا گھومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو نبیبیا کہہ رہا ہے کہ ان جہازوں کو پکڑنا چاہیے، یہ باقی ملکوں کو بھی کہہ رہا ہے، باقی افریقن کنٹریز کو بھی کہہ رہا ہے کہ ان جہازوں کو پکڑا جائے۔ تو یہ بہت غیر معمولی خبر ہے، اور ایک کرسچن سٹیٹ نبیبیا اس طرح سے فلسطین کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے کہ کوئی اسلامی ملک، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اسرائیل کے اسلحہ بردار جہازوں کو پکڑے، اور نبیبیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں مطلب اس حوالے سے وہ تیاری کر رہا ہے اور باقی ملکوں کو بھی اکٹھا کر رہا ہے۔ تو یہ خبر ہوگی۔ اسی کے ساتھ یمن اپنے پر زور حملے اور بڑی طاقت کے ساتھ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے کہ گریک آئل ٹینکر کے اوپر 3 جگہوں کے میں آگ ابھی بھی لگی ہوئی ہے اس ٹینکر پہ۔ فائر برننگ آن شپ کیرینگ کروڈ آئل ان ریڈ سی۔ 3 fires have been burning on board on a Greek flagged oil tanker in the Red Sea. The tanker is carrying 150,000 tons of crude oils, heightening fears of an environmental crisis۔ 150,000 ٹن جو ہے وہ اس کے اوپر کروڈ آئل ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ شغل نہیں ہو رہا ہے، مطلب ان ٹینکرز کو اتنے بڑے بڑے 150,000 کروڈ آئل ٹن جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے باقی جہاز، ان کے اوپر کنٹینرز، اربوں کا سامان، مطلب یہ انتہا ہے۔ اور جیسے بتایا جا رہا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ایسی کوئی نیول بیٹل نہیں لڑی گئی جو کچھ اس وقت ریڈ سی میں ہو رہا ہے۔ تو یمن ایک نئی پاور کے ساتھ، ایک نئی انٹینشنز کے ساتھ جو ہے میدان جنگ میں اتر گیا ہے۔ اسی درمیان حزب اللہ اپنے اسی طرح کے زبردست حملے جاری رکھے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ، ابھی ایک بار پھر بہت بڑے میزائلوں کے ساتھ حملہ ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا 40 راکٹس fired from Lebanon towards the upper Galilee. A large missile barrage from Lebanon towards Safed and its surroundings consisting of 20 missiles. ایک جگہ کے اوپر 40 میزائل، سفید کے اوپر صرف جو ہے وہ 20 میزائل۔ Fires broke out in Safed area after rockets fall on In Zatim. In Zatim جو بیس ہے سفید میں، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ Our fighters targeted the Northern Corps command in the En Zatim base with rocket salvos and hit it directly. اس En Zatim base میں جو ان کے Northern Corps commander بیٹھتے ہیں ان کو اٹیک کیا گیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ کامیابی سے ہم نے ہٹ کیا ہے۔ New missile barrage towards the Galilee finger and explosions of the interceptor missile in the airspace of eastern sector. Galilee finger کے اوپر اٹیک کیا ہے۔
ان کا ریزرو لیفٹیننٹ کہہ رہا ہے the reality in the north is unbearable. جو یہاں پر معاملات ہو چکے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. حزب اللہ is attacking us forcefully. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ فلسطین کے اتحادی حملہ ور ہو گئے ہیں. آج ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ حزب اللہ is attacking us forcefully, کہ بہت طاقت کے ساتھ حزب اللہ جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہے. And I do not see the future in which the residents of the north will return to their homes. ان کا ریزرو لیفٹیننٹ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی ایسا فیوچر نہیں دیکھ رہا کہ جس میں یہ ہمارے لاکھوں جو سیٹلرز ہیں یہ واپس ان گھروں میں آ سکیں گے. ایسا کوئی مجھے سینیریو نظر ہی نہیں آ رہا, کیونکہ ایک تو جنگ پھیلنے جا رہی ہے, پھر دوسرا اتنے گھر تباہ کر دیے نا حزب اللہ نے, مطلب ان درجنوں اور سینکڑوں سیٹلمنٹس کے اندر بہت بڑے لیول کے اوپر انفراسٹرکچر گھر تباہ کر کے رکھ دیا حزب اللہ نے. تو ایک تو سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی اور پھر ان کے گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں. اسرائیلی میڈیا ڈیمیج to the Mount Meron indicates further escalation of Hezbollah against Israel. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ جو ماؤنٹ میرون کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور بہت کامیاب حملہ تھا اور بہت زیادہ نقصان ہوا, وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب حزب اللہ نے 4 قدم آگے آ گئی ہے اور اس نے مزید ایسکلیٹ کر دیا ہے. اب ایک فیز کے بعد وہ دوبارہ سے آ رہے ہیں, تو ان کے حملے بتا رہے ہیں کہ حزب اللہ بہت زیادہ ایسکلیٹ کر گئی ہے, کیونکہ وہ اتنے کامیاب اور اتنے ڈیپ اور اتنے فورسفلی اٹیکس کر رہے ہیں. تو یہ حزب اللہ کے حوالے سے ناظرین تازہ ترین حملوں کی تفصیلات ہے. آگے ذرا چلیے تو غزہ سے زبردست اور ہسٹورک آپریشنز کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سب اسے ایک ملٹری معجزہ قرار دے رہے ہیں کہ حماس میں تو وہ اتنا سسٹین کر ہی نہیں سکتی تھی. ایک اسرائیل جیسی آرمی سو کال جو اتنی پاورفل اور لاکھوں کی تعداد میں پیچھے امریکہ, فرانس, برطانیہ, جرمنی, ساری دنیا اور جو پرائیویٹ ویپن کمپنیز ہیں وہ سب سے اسلحہ جو وہ ان کو پہنچا ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حماس اتنا سسٹین کرے گی. تو حماس کے ذرا آپریشنز کی تفصیلات دیکھیے. سائرنز ایکٹیویٹڈ آفٹر 3 weeks آف کام ان دا سٹی آف سدروت. جو سراؤنڈنگ ہے وہاں پر 3 ہفتوں کے بعد راکٹس کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے. اب دراصل ایک یہ جو ایسکیلیشن ہو رہی ہے ایکسس آف ریزسٹنس کی جانب سے, اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ساتھ ساتھ میسج بھی دیا جا رہا ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 2 مقاصد ہیں, ایک مومنٹم بلڈ اپ کرنا ہے اور دوسرا میسج دیا جا رہا ہے. ایک فائنل میٹنگ جو ہو رہی ہے کہ امریکہ کو بتایا جائے کہ معاملات پھر کس طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سب اپنے حملے ایسکلیٹ کر کے ساتھ ساتھ ایک سگنلنگ بھی کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اب ذرا دیکھیے ان آپریشن کی تفصیلات. ایک ایکسپلوسیو ڈیوائس میں 12 اسرائیلی سولجر نشانہ بنے ہیں. اسرائیلی آرمی خود اس کی تصدیق کر رہی ہے. 12 soldiers injured including 4 in critical conditions and 3 with moderate wounds in explosive devices explosion in Zaytun neighborhood. اور یہ ہوئے کس طرح سے ہیں, یہ ایک سے دوسری بلڈنگ میں جا رہے تھے اور وہاں پر ایک بلڈنگ ایسی تھی جس میں حماس کی جانب سے بوبی ٹریپ لگایا گیا تھا. وہاں پر ایکسپلوسیو ڈیوائس آلریڈی لگا دی گئی تھی, وہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے. A force of reserve soldiers was combing buildings in the Zaytun neighborhood before reaching a building that turned out to be booby trapped. ایک کے بعد دوسری بلڈنگ میں وہ جا رہے تھے اور جو ہی وہ ایک ایسی بلڈنگ میں پہنچے کہ حماس نے وہاں پر ایک ایکسپلوسیو ڈیوائس لگا رکھی تھی, انہوں نے ڈیٹونیٹ کی اور 12 فوجی جو نشانہ بنے. تو یہ انپریسیڈنٹڈ لیول کے اتنی یعنی کہ شاندار ٹیکنیکس. آپ دیکھیں نا, اسرائیل کے پاس کیا کوئی ٹیکنالوجی کی کمی ہے؟ کیا ان کی انٹیلیجنس میں وہ مدد نہیں کر رہے؟ برطانیہ اور امریکہ ابھی بھی مدد کر رہا ہے, CIA ابھی بھی مدد کر رہی ہے اور ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں ہے. دنیا کا بہترین اکوپمنٹ ان کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود آپ حماس کی یہ ٹیکٹکس دیکھیے, کیسے وہ روڈ سائڈ کے بامز لگاتے ہیں, کیسے بلڈنگز میں, کیسے ٹنلز میں. یہ آج تک اس کا کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکال سکے ہیں. اور آج تک تو آپ دیکھیں یہ کمیونیکیشن نہیں ڈھونڈ سکے. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ کمیونیکیشن ان کو آج تک پتہ نہیں چل سکی کہ یا سمر کیسے رابطہ کر رہے ہیں آج تک. یہ اور پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے ساتھ ہیں, ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. اور ڈیلٹا فورس آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں ان کے پاس کیا ٹیکنالوجیز ہیں. جو کہا جاتا ہے نا کہ امریکہ کے پاس سب سے سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے جو دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے, اور یہ ڈیلٹا فورس وہ ٹیکنالوجی رکھتی ہے جو پتال میں سے بھی بندہ ڈھونڈ کے نکال لیتی ہے. اس کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجیز ہیں, وہ بھی غزہ میں اتر چکی ہے براہ راست, لیکن وہ بھی کوئی سراغ نہیں لگا سکی. اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے for the second time since the morning a difficult security incident occurred against IDF forces in Gaza. ایک اور سیریس ترین انسیڈنٹ ہو گیا ہے. 1 soldier killed and 4 seriously injured in battles in central Gaza Strip. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں اچانک سے کل سے یہ سلسلہ اچانک شروع ہو گیا ہے
کہ مطلب غزہ سے تفصیلات بڑھ گئی ہیں، اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں بڑھ گئی ہیں، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حماس ایکٹیو ہو گئی ہے، حماس ایکٹیو ہی ایکٹیو ہے، اصل میں اسرائیل دوبارہ سے داخل ہوا ہے، اس نے مزید فوج بھیجی ہے، تو اس لیے اب وہ تابوت بھی ایسے ہی واپس آ رہے ہیں، جیسے وہ بھیج رہے ہیں ویسے ہی تابوت اٹھ کے واپس آ رہے ہیں، تو یہ فرق بنا ہے کہ فوری جو نئی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ اچھا، اسی درمیان ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ اسرائیل کی اکانومی کے حوالے سے آ رہی ہے۔ اسرائیل مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی اکانومی، لیکن بھٹا بیٹھ گیا پوری طرح سے، اور ان کے جو ہے نا بزنسز تباہ ہو گئے ہیں، اور ابھی خبر بینکس کے حوالے سے آ رہی ہے کہ بینکس کس طرح سے ٹائز جو ہیں وہ کٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو نقصان جو ہو چکا ہے، اب ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسرائیل تو کنٹینیو رکھ رہا ہے، لیکن اس میں وہ نہ کہیں اکنامک محاذ کے اوپر، نہ کہیں بیانیے کے محاذ کے اوپر، نہ کہیں ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر کہیں کامیاب نہیں ہو رہا، بلکہ جو وہ آگے بڑھ رہا ہے اس کو سبکی ہو رہی ہے، ہر جگہ پر اس کو جنا ڈیفیٹ ہو رہی ہے۔ لارج انشورنس ڈائیویسٹ فرام اسرائیلی بینکس۔ AXA has reportedly cut ties with Israeli banks involved in financing settlements in Palestinian territories due to pressure from advocacy groups, making it a big win for the BDS movements۔ اب یہ مطلب جو وہاں پر تنظیمیں نکلی ہوئی ہیں، جو لوگ نکلے ہوئے ہیں، ان کے پریشر کے اندر آ کر جو بڑے بڑے گروپس ہیں وہ اسرائیلی بینکوں کے ساتھ، اب دیکھیں نا کہ یہ یورپ کے کرسچنز کس محاذ کے اوپر لڑ رہے ہیں، ایک طرف وہ یونیورسٹیز میں نکلتے ہیں، سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں، ساتھ بینکوں کو پریشرائز کر رہے ہیں، اور مطلب باقی بڑے بڑے گروپس کو، یعنی وہ بینکس اسرائیل کے جو انوالوڈ ہیں سیٹلمنٹس بنانے کے اندر، ان سے وہ سارے معاہدے جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، تو یہ مطلب بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے ان کے معاہدے وہ کینسل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے دا اکنامک انڈیکیٹر اسپیک آف نتھنگ لیس دین این اکنامک کیٹاسٹرافی، ایک اکنامک کیٹاسٹرافی، ایک بہت بڑی تباہی اسرائیل کے لیے۔ اوور 46,000 businesses have gone bankrupt، یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے، 46,000 businesses جو ہیں وہ دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ ٹورزم has stopped، Israel's credit rating has lowered، Israel's bonds are sold at the prices of almost junk bonds level, and the foreign investment that have already dropped by 60% in the first quarter of 2023 as a result of Israel's policies for right government before October 7 says no prospects of recovery۔ انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بند ہو گئی ہے، بانڈز بیچنے پڑ گئے ہیں، کریڈٹ ریٹنگ لوور ہو گئی ہے، 46,000 بزنسز یہ بند ہو گئے ہیں، 60,000 آنے والے 2 مہینوں میں بند ہو جائیں گے ان ٹوٹل۔ تو تباہی بھٹا بیٹھ گیا اکانومی کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نو ریکوری ان سائٹ، کوئی ریکوری ہوتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسے نہیں جنگیں جیتی جاتی۔ دیکھیں اگر اسرائیل غالب رہا ہے، اگر اسرائیل کا قبضہ رہا ہے، تو زمینی حقائق کیسے تھے کہ اس کا قبضہ رہا ہے؟ مسلمان سارا کچھ کر کے بھی یہ قبضہ نہیں چھڑوا سکے، ایک چھوٹا سا اسرائیل، اسے یہ قبضہ نہیں چھڑوایا جا سکا۔ زمینی حقائق ایسے تھے، ڈپلومیٹک کور ان کے ساتھ تھا، اکانومی ان کے ساتھ تھی، ٹیکنالوجی ان کے ساتھ تھی، عسکری پاور تھی، سارا کچھ تھا، لیکن آج اب دیکھیں وہ ساری جو فیکٹرز ہیں وہ کیسے ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تو زمینی حقائق بدل رہے ہیں تو رزلٹ بھی بدل جائے گا، یہ بہت سمپل ہے۔ آگے ناظرین دیکھیں اسرائیل کے اندر سے 2 خبریں۔ تو نتنیاہو گورنمنٹ سنکنگ ان کیوس ایز گیلنٹ بین گور کلیش ان ڈیبیٹ، ایک وہ جو اندر ماحول ہے وہ کیوس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، نتنیاہو گورنمنٹ از سنکنگ۔ اب یہاں پر بڑا زبردست الجزیرہ نے تجزیہ شیئر کیا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے اور ٹوٹل اینڈ وائڈ اسکیل وار کے حوالے سے۔ نتنیاہو بینیفٹس فرام پاسبلٹی آف وائڈننگ وار، الجزیرہ یہ بتا رہا ہے کہ نتنیاہو چاہ رہا ہے کہ وائڈر وار ہو، کیونکہ کہ دیکھیں بنیادی بات یہ سمجھیں، اگر آج جنگ بند ہو جائے تو کل نتنیاہو جیل کے اندر ہوگا، اس کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو جائے گا، اور آگے پھر کیپٹل پنشمنٹ ہے اس کی، یعنی نہ اقتدار نہ جان، تو اس لیے اس نے تو ہر صورت میں اس کو پرولونگ کرنا ہی کرنا ہے۔ There is a risk of even further escalation along the Israel-Lebanon border if Gaza ceasefire is not reached۔ یہ بالکل واضح ہے کہ لیبنان کے ساتھ escalation ہو جائے گی اگر یہ ceasefire نہیں ہوتا۔ In fact, one really has to worry that instead of ending war on Gaza, Netanyahu might be starting another war on Lebanon۔ یہ پریشان کن بات ہے کہ نتنیاہو غزہ کی جنگ روکنے کے بجائے اب وہ لیبنان
کے ساتھ ایک جنگ کرنے جا رہا ہے اینڈ دیٹ کوڈ ڈیفینیٹلی ہیو ریجنل امپلیکیشنز اینڈ ریپرکشنز, اور ظاہری بات ہے اس کے ریجنل امپلیکیشنز آئیں گے. ہی سیڈ دیر از این ارجنٹ ریجنل نیڈ ٹو اوائڈ وائڈننگ دا غازہ وار ایز ویل ایز اے گلوبل کنسنسس دیٹ اے سیز فائر از نیڈیڈ. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ اس وقت ارجنٹ ہے کہ سب جو ملک ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو لازمی جو ہے وہ سیز فائر کروائیں. دا اونلی بلاک ناؤ ٹورڈز اے سیز فائر از نیتنیاہو بیکاز ہی فیلز, اب یہ لائن سنیے گا, کہ اس وقت صرف اور صرف رکاوٹ جو ہے سیز فائر میں نیتنیاہو ہے. کیوں ہے؟ ایز دا polls in the Israel show his popularity keeps going up as long as he keeps selling himself as a war hero and as a wartime leader. کہ اس کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جائے گی جب جب وہ اپنے آپ کو ایز اے وار ہیرو بتا رہا ہے, سیل کر رہا ہے, ایز اے وار ٹائم لیڈر بتا رہا ہے, تو اس کو وار ٹائم لیڈر ہی بن کر, وار ہیرو بن کر ہی وہ اپنا سروائیول دیکھ رہا ہے, اور ایک فاتح, وار کا فاتح لیڈر بن کر وہ اپنا سروائیول دیکھ رہا ہے. ہی از بینیفٹنگ پرسنلی اینڈ پولیٹیکلی اینڈ آئیڈیولوجیکلی فرام دا سفرنگ آف دا پیلسٹینین اینڈ فرام دا پاسبلٹی آف وائڈننگ وار. تو یہ بنیادی وجہ ہے. اب اس میں اسرائیل کی فتح کی بات نہیں ہو رہی, جنگ پھیلنے کی بات ہو رہی ہے. ایک بار پھر ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ الجزیرہ کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اگر سیز فائر ناکام ہوا, جو کہ نیتنیاہو کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بڑی جنگ کیوں چھیڑنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی سروائیول کا اور چانس نہیں ہے. جنگ رکی تو وہ جیل میں, اور پھر اس کی زندگی بھی ختم. تو یہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے اندر سے تازہ ترین خبریں ہیں. وائڈر سکیل کے اوپر اگر ہم ایک خبر شیئر کریں, بلکہ دو خبریں بڑی امپورٹنٹ, وہ یہ ہے ساؤتھ کوریا کو امریکہ جو ہے وہ اپیچی گن شپ ہیلی کاپٹر دینے جا رہا ہے, اور نارتھ کوریا کا سخت ترین اس کے اوپر رد عمل آیا. $3.5 بلین کی یہ ڈیل ہے. نارتھ کوریا نے کہا کہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کہیں پر نیوکلیر ڈپلائے کر رہا ہے, کہیں کچھ کر رہا ہے, ہر جگہ پر پرووکیشن ہو رہی ہے. اسی درمیان جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلون, وہ چائنا جا رہے ہیں. بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے, اور لاسٹ جو ہائی افیشل نے چائنا کا دورہ کیا ابھی کچھ 1-2 ماہ پہلے, بلنکن جب وزٹ کر کے آیا, اور آپ کو پتہ ہے بلنکن کیا وزٹ کر کے آیا, اس نے سیدھی چائنا کو دھمکی دی ان کی اکانومی کے حوالے سے. ان کو کہا کہ یو آر ایکسپورٹنگ ٹو مچ, کہ تم بہت زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہو, تو اپنی ایکسپورٹ کم کرو. دوسرا, بلنکن نے آن ریکارڈ بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چائنا کی اکانومی گرو کرے, بٹ اکارڈنگ ٹو آور رولز, اور ہماری جو کمپنیز ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے کہا تھا, سبجوگیشن کی بات کی تھی چائنا کو سیدھی کہ جھکنا پڑے گا, سیدھی دھمکیاں. تو چائنا نے سینکشنز لگائی ہیں امریکہ کے اوپر, ادھر امریکہ نے لگائی تو آگے سے چائنا نے لگائی. تو وہ چائنا جھکنے کی, یہ ہر ایک کو ایسے ہی چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان کے سامنے جھک کر رہے, تو وہ جھکنے والا دور چلا گیا. اب یہ بھی ظاہری بات ہے, اسی بات کے اوپر جا کر کچھ دھمکیاں لگائیں گے کہ یہ نہ کرو, چائنا جو ہے وہ روس سے تعلقات ختم کرو, ان سے آئل نہ خریدو, بہت ساری چیزیں. بلکہ لیکن آپ دیکھیے چائنا کے جو وزیر اعظم ہیں وہ روس کے اندر, اور بہت سارے معاہدے وہاں پر ہوئے ہیں. بڑی امپورٹنٹ میٹنگ روس میں ہوئی ہے پیوٹن کے ساتھ, پھر ابھی وہ بیلاروس کے اندر ہیں. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.